सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करते हैं शो ऑफ हैंड से सेनेट इलेक्शंस करवाने की तरफ हुकूमत जो एडवेंचर या कोशिश कर रही है, जिसके ऊपर हुकूमत का एक ऑर्डिनेंस और अपोजिशन उसकी मुखालफत कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि माजी में यही अपोजिशन जब माजी में हुकूमत में हुआ करती थी तो ये खुद शो ऑफ हैंड को या ओपन बैलेटिंग को सपोर्ट करती रही सेनेट के हवाले से, क्योंकि हर दौर की हुकूमत और अपोजिशन ये बात कहती रही कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर पैसा चलता है, वोट बिकते हैं और जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा सीटें हासिल कर लेते हैं, ख़रीदार आते हैं और बेचने वाले भी और ख़रीदने वाले दोनों उस मंडी में पहुंचते हैं। ये एक गलत इंप्रेशन पाकिस्तान के अपर हाउस के बारे में क्यों गया? 2015 की ये मैं आपको डॉन की स्टोरी दिखा रहा हूँ। ये स्टोरी है जी नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक। जब नवाज शरीफ साहब उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे 2013 के इलेक्शन के बाद, और इस स्टोरी में कहा गया है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा सेनेट का, यानी 2018 का जो सेनेट का इलेक्शन था, द रूलिंग PMLN डिसाइडेड ऑन मंडे टू इंट्रोड्यूस अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट under which, if passed, the upcoming Senate elections would be held through show of hands instead of secret balloting. अब ये 2015 में नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं और एक फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसकी सदारत नवाज शरीफ साहब ने की थी, और उसके अंदर भी ये चीज़ तय पाई थी कि हम एक आईनी तरमीम लाएंगे, जो आज आईनी तरमीम आ रही है लेकिन आज PMLN उसकी मुखालफत कर रही है। एहसन इकबाल साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और अभी जनरल सेक्रेटरी PMLN के, उन्होंने क्या फरमाया था, दिखाएं जी। इतना क्लियर, कैंडिड, अनएम्बिगुअस यानी गैर मुबहम स्टांस अगर PMLN का रहा है तो अब इसको तब्दील क्यों करना पड़ गया? आज मरियम नवाज क्या फरमा रही है? ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक सादिक संजरानी साहब के इलेक्शन, जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, उसके मुतालिक इनके स्टेटमेंट, यानी खुद वो इस बात को तस्लीम कर रही हैं कि हाँ ये काम हुआ है, यानी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, वोट खरीदे गए, बेचे गए, लोगों का ज़मीर बेचा गया, खरीदा गया। वो खुद इस बात को तस्लीम कर रही हैं और उसकी वजह वो खुद ये कह रही हैं कि इसकी वजह सीक्रेट बैलेटिंग ही थी किसी हद तक। कमर जमान कायरा साहब क्या फरमान है पीपल्स पार्टी की तरफ से? राइट, हुकूमत का जाना एक और मसला है और सेनेट इलेक्शन में धांधली रोकना या हॉर्स ट्रेडिंग रोकना वो एक और मसला है। हुकूमत के जाने से हॉर्स ट्रेडिंग नहीं रुकेगी। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए आपको उस किस्म के इकदाम करने होंगे जिसमें से एक ही हो सकता है कि आप सीक्रेट बैलेटिंग को ख़त्म करें, तब्दील करें या कोई और मुतबादिल निज़ाम लेकर आएं। उसका नाम जो भी आप दे सकते हैं, शो ऑफ हैंड का है, ओपन बैलेटिंग का है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट मिनिस्टर के स्टेटस के साथ रऊफ हसन साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन कर रही हैं, और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़ियानिगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। शहजाद साहब आपका ही भी बहुत शुक्रिया। सर आप ही से आगाज़ करता हूँ। शहजाद साहब, ये तीनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ हमारे सामने है। PMLN का माजी में स्टांस कुछ और था, आज कुछ और है। पीपल्स पार्टी का स्टांस भी, और गवर्नमेंट तो कह ही रही है कि हम इसको तब्दील करना चाहते हैं। तो ये कौन गलत है? यानी जो सीक्रेट बैलेटिंग का स्टेटस को कायम रखना चाहते हैं वो गलत हैं, या जो सीक्रेट बैलेटिंग को ख़त्म करके और शो ऑफ हैंड लाना चाहते हैं वो अपेरेंटली गलत लग रहे हैं? देखिए, आपके सवाल का जवाब मेरी नज़र में ये है कि जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगी एज अ कंबाइंड विजडम, कलेक्टिव विजडम, वही मुनासिब है पाकिस्तान के तरीके के लिए। फॉर द मोमेंट पाकिस्तान का जो कलेक्टिव विजडम है, जो पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे तक पहुंचा है, वो ये है कि 3 सूरतों में सिर्फ जो है आपका जो लीडर है पॉलिटिकल पार्टी का, वो मजबूर कर सकता है अपने मेंबर को वोट देने के लिए किसी एक खास डायरेक्शन में, और वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और मनी बिल के ऊपर। इन 3 के अलावा किसी किस्म की कोई कदगन एक्सरसाइज ऑफ माइंड ऑफ एनी इंडिविजुअल MNA MPA नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको इसको कबूल करना है, हाँ ओपन बैलेट हो, सीक्रेट बैलेट हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। जिसको भी करना है वो कर सकता है, और उसके अंदर किसी भी
اگر اس صورت میں بھی جب آپ سیکرٹ اوپن بیلٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ قدغن کبھی نہیں لگائی جانی چاہیے کہ جو ممبر ہے وہ کس کے لیے ووٹ دے گا, کس کے لیے نہیں ووٹ دے گا. اس کے لیے ایک اور امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی, اور یہ حکومت کو آج اس کو شامل کر لینا چاہیے کہ اگر کسی صورت میں, ایسی صورت میں جو کہ آئین کے دیے گئے 3 مختلف سچویشنز کے اندر سے ایک اور ووٹنگ کا پیٹرن ہے سینٹ کے الیکشنز کا ہے, تو اس صورت میں اگر ممبر اپنے پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے, اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ وہ اپنی ممبرشپ لوز کر سکتا ہے. میرا خیال ہے واضح طور پہ جب تک پاکستان کا آئین, پاکستان کا طریقہ, اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے, میری نظر میں وہ یہ ہے کہ پاکستان, یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشن کس طریقے سے ہوتے ہیں, پاکستان کے سب الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں, ایم پی اے ہوں, ایم این اے ہوں, کون ہے جو 25 لاکھ میں اپنا الیکشن لڑتا ہے یہاں پہ. تو اس لیے وائی آر وی ٹرائنگ ٹو ٹیل لائز, اور ہم صرف سینٹ کے اوپر ہی اپنا سارے کا سارا جو ہماری سیلف رائٹیسنس ہے اس کو امپوز کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو نیشنل اسمبلی کے, پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ ضروری بات یہ ہے, سب سے امپورٹنٹ بات, کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز میں الیکشنز ہونے چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز میں یہ جو وراثتی ذمہ دار لیڈرشپ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, وہاں تبدیلی کی ضرورت ہے. تو آئی ایگری ود دا پیپل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپلیٹ کمپریہنسو الیکٹورل پیکج, پولیٹیکل پیکج, یہ سب کا سب آئے تاکہ اس کے بعد آگے بات کی جائے. شہزاد صاحب, صرف پیس میل طریقے سے, میں اس کو ذاتی طور پہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا. چونکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی شو آف ہینڈ سے بیلٹنگ کی مخالفت کر رہے ہیں, تو ایک لمحے کے لیے ہم ہائپوتھیٹیکلی یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ان کا کولیکٹیو وزڈم ٹھیک ہے, یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کولیکٹیو وزڈم ٹھیک ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو ہی ہونا چاہیے. تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے اسٹیٹس کو تو پھر آپ ہارس ٹریڈنگ کو روکیں گے کیسے سیکرٹ بیلٹنگ میں؟ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس یہ جانچنا کہ جو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اپنی پارٹی کے خلاف دیا جا رہا ہے یا پارٹی کے حق میں دیا جا رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے. یہ معاشرہ ایسے ہی لوگ اوپر اٹھاتا ہے, لے کے آتا ہے جس قسم کا معاشرہ ہوتا ہے. تو سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ 72-75 سال ہمیں ہو گئے ہیں, ہمیں اچھا انسان بننا کیوں نہیں آیا؟ ہم اچھے ایک معاشرے کے ممبر کیوں نہیں بن پائے؟ ہم اپنا جو ایمان ہے اس کے حساب سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بک کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا ضمیر کیوں بیچنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارا ضمیر بکتا ہے اس لیے کیونکہ ہم ضمیر فروش انسان ہیں, ضمیر فروش معاشرہ. تو سب سے پہلے بیماری کو صاف کریں نا, بیفور یو گو ٹو ٹرائی اینڈ. اوپر لیپا پوتی سے کام نہیں چلے گا. بیماری کو آئیڈینٹیفائی کریں, بیماری کو کریکٹ کریں, اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ ہاں آپ نے کیا اس قسم کا معاشرہ کریٹ کر دیا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا کام ریاست مدینہ کے اندر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ اس ریاست مدینہ کے معاشرے کو اس طرح تشکیل کریں, کوشش کریں آگے بڑھنے کی اسٹیپ بائی اسٹیپ, کہ وہ ایک بہتر انسان بنائیں. اگر بہتر انسان بنائیں گے, بہتر معاشرہ ہوگا, بہتر فیصلہ کریں گے, ضمیر نہیں بیچیں گے, اور جب وہ ضمیر نہیں بیچیں گے تو ان کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوں گے وہ بھی ضمیر نہیں بیچیں گے. رائٹ. سینیٹر صاحبہ آج بڑی دھواں دار پریس کانفرنس بھی کی, رضا ربانی صاحب بھی تھے, سینیٹر شہری رحمان صاحبہ بھی تھیں, اور آپ لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو پارلیمنٹ اور آئین کے اوپر حملہ ہے جو آرڈیننس حکومت لے کر آئی ہے, یہ بدنیتی پر مبنی ہے, میل انٹینڈڈ ہے. تو اس میں اگر ہم مان لیں کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے, لیکن بظاہراً جو ایکٹ ہے, یعنی ووٹ دینے کا جو ایکٹ آف ووٹنگ ہے, ایک سیکرٹ ہے, ایک اوپن ہے, بظاہراً ایکٹ میں کیا برائی آپ کو نظر آ رہی ہے شو آف ہینڈ میں؟ بہت شکریہ امیر صاحب. میرے خیال میں یہ بڑا ہی ایک اہم معاملہ رہا ہے. اگر یہ اتنے سنجیدہ ہوتے پی ٹی آئی والے تو 2.5 سال میں جب ہم الیکٹرل ریفارمز کی بار بار بات کر رہے تھے تو اس پر ہم چاہ رہے تھے کہ میٹنگز ہوں. ایک ہی پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہوئی تھی جوائنٹ, اور اس کی بھی آپ نے دیکھا میٹنگز نہیں ہو رہی تھی. صرف اس پر ہم سینٹ کی جو پارلیمنٹری افیئرس کی کمیٹی جو ہے الیکشن کے معاملات کو دیکھ رہی تھی, جس کو میں چیئر کرتی ہوں. پرسوں بھی اپنے اوورسیز کے حوالے سے میٹنگ کی, جو بھی ہم نے اس پر بھی ہم نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے. سپریم کورٹ نے ہمیں کہا تھا سینٹ پارلیمنٹ کو کہ بھئی اس کا کچھ کریں, تو ہم نے کہا یہ پارلیمنٹ کو مل بیٹھ کر کرنا چاہیے. تو اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے جس کو سپریم کورٹ میں یہ لے کر گئے. ابھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, تو پھر ان کی رائے پر یہ اثر انداز ہونے کے لیے یہ آرڈیننس رات بیچ میں لے کر آئے. حالانکہ ابھی 2 دن پہلے تک دونوں ایوانوں کے اجلاس جو چل رہے تھے وہ ابھی پروگ کیے گئے ہیں, تو یا تو اس کو 2 دن اور چلنے دیتے. لیکن اتنی عجلت کی کیا بات تھی اس میں؟ ہو سکتا ہے دوسری جماعتیں بھی چاہتی ہوں کہ بہتری آئے, لیکن اس کے لیے جو ایک پارلیمنٹری جو پریکٹس ہے, جو
انسٹرومنٹس ہیں یا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے تھا. جب آپ امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سینس سے یا جو پارلیمنٹ کے حوالے سے جو بھی نقطہ ہے ہر پارٹی کا وہ رکھنا چاہیے. ہر اہم معاملے میں یہ آرڈیننس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ایمرجنسی تو نہیں تھی, یا تو ان کو واقعی جو لگ بھی رہا ہے, جو حقیقت بھی ہے, کم سے کم میں اور میرے جیسے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو اعتماد نہیں رہا. مہنگائی کے جن انہوں نے اتنے دوسرے حوالوں سے بھی مسائل اتنے انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں کہ لوگ ان سے خفا ہو گئے. ان کے خود جو کینڈیڈیٹس ہیں یا جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں وہ ان کو فیس نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے کہ جو آج رضا ربانی صاحب نے بھی بات اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ کل کوئی اگر جائے گا کورٹ میں اور سارے اس پروسیس کو, اس پروسیجر کو, وہ کیونکہ کوسچن مارک تو لگ چکا ہے نا, انہوں نے اداروں کو متنازع تو کر دیا ہے. اب وہ جائے گا کوئی کورٹ میں چیلنج کرے گا تو جس الیکشن پر یہ ساری اپنی منمانی بھی کریں, اتنا پیسہ ٹائم یہ خرچ ہوگا, لوگ آئیں گے, اتنی دشمنیاں دوستیاں بڑھیں گی, عذاب ہوں گے, تو یہ اگر نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے تو اگر پی ٹی آئی کی حکومت بھی 2 مہینوں کی مہمان ہے, اگر سوچ لیں وہ بھی جا رہی ہے جب جدوجہد کا نیچ پر پہنچے گی, تو اس میں آپ بتائیں کہ ان کے بھی حصے میں پلے میں کیا آئے گا, جو ان کی حقیقی اسٹرینتھ ہے وہ بھی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے یہ معاملات, یہ تو سینیٹر صاحبہ کیا پیپلز پارٹی, نون لیگ, اپوزیشن ساری شو آف ہینڈ کی مخالفت اس لیے کر رہی ہے, یعنی اس لاجک کی بنیاد پہ کر رہی ہے کہ حکومت یونیلیٹرلی فیصلے کرتی ہے, ہمیں اعتماد میں نہیں لیتی, لہٰذا ہمارا اپنا راستہ ہوگا, یا آپ اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس سیکرٹ بیلٹنگ کے لیے کوئی لاجک موجود ہے؟ آپ لوگوں کو کس طرح کنونس کر سکتے ہیں کہ ہاں سیکرٹ بیلٹنگ کے یہ فائدے ہیں اور شو آف ہینڈ کے یہ نقصان ہے؟ امیر صاحب یہ بار بار چیٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں کہ فلاں نقطہ اس حوالے سے بات کرتا ہے, اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عجلت میں ایک فرسٹریشن کے عالم میں آپ ساری پارلیمنٹ کو ایک طرف کر کے آپ سپریم کورٹ کو بھی بھاگے, اور ابھی وہاں رائے آئی نہیں ہے تو بھاگ آپ آرڈیننس کے لیے بھی بھاگے. طریقہ کار بڑا اہم ہوتا ہے, اور اس حوالے سے جب آپ دوسری عام لیجسلیشن میں بھی اپوزیشن کو بولنے نہیں دیتے, ان کو لب کھولنے نہیں دیتے, ان کو آپ موقع نہیں دیتے. پھر آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں جو پرسوں ہوا تھا جگ ہسائی ہوئی ہے, وہ اب کسی بھی وہ کہتے ہیں کہ یعنی ون سائیڈڈ چیزیں ہو, فیصلے ہو, یہ جو چودھری کا کوئی جرگہ تو نہیں ہے کہ اس میں جو ہے صرف پی ٹی آئی بیٹھے گی وہی فیصلے کرے گی, وہ بھی عدالت بنے گی کہ کٹڑا بھی وہ لگائے گی. اس طرح نہیں ہوتا. اگر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی یہ بات کرتے ہیں, یہ سپریشن آف پاورز کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں بھی آتی ہیں. دیکھیں نا, ایک مسئلہ تو اس میں یہ ہے نا, اس میں ایک مسئلہ تو ہے کہ اگر وہ کوئی لیجسلیشن فلوٹ کرتے ہیں اور آپ اپنی اکثریت سے اس کو بلڈوز کر دیتے ہیں, تو پھر وہ کیوں لے کر آئیں گے؟ تو وہ پھر آرڈیننس سے ہی کام چلائیں گے نا. امیر صاحب الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے آپ کائنڈلی گو تھرو اور سجیشنز اینڈ ریکمنڈیشنز. اس حوالے سے سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے ہی بات کی تھی اور اپوزیشن کی جماعتوں نے ہی بات کی تھی, اور خان صاحب کی پارٹی بھی بات کرتے آئی, لیکن جب ان کو موقع ملا 2.5 سالوں میں ہم ہی کہتے رہے نا, ہم ہی کہتے رہے بار بار آپ ہماری ساری اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ریکمنڈیشنز پلیز دیکھیں. ابھی میں بھی رپورٹ جمع کرا رہی ہوں اپنے پورے ٹینیور کی, کیونکہ ہمیں ختم کرنے سے پہلے یہ ٹرم جو ہے وہ کرانی ہوتی ہے. تو اس پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی ریکمنڈیشنز ہیں, اور اس پر انہوں نے کیا جو جوائنٹ کمیٹیز بنی ہوئی تھی اہم ترین معاملات میں, کیا میٹنگز بلائی نہیں بلائی, کیا اس حوالے سے کوئی اہم چیز پارلیمنٹری انسٹرومنٹ وہ لے کر آیا؟ بالکل ٹھیک, یہ بہت ویلڈ آپ کا, یہ بہت ویلڈ سوال ہے منسٹر صاحب. دیکھیں نا, اگر ایسے پی ایم صاحب اگر آپ یونیلیٹرلی فیصلے کریں گے, اگر آپ سمجھیں گے کہ ان کو تو بالکل آپ ڈسٹ بن میں پھینک دینا, یہ تو ٹریش ہے, یہ تو کچھ بھی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے, تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ کو اپنی مرضی کرنی پڑے گی, پھر وہ تو آپ کے ساتھ آن بورڈ یا کنسنسس سے فیصلے نہیں کرنے دیں گے نا. دیکھیے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں, تو آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں, لیکن ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اب دیکھا جائے تو یہ اپنی ہی جو ان کی ایوارڈ قسم کی ریزولوشنس تھی ماضی کی, اس کو یہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. ابھی سسی صاحبہ نے ذکر کیا ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا, اس کا کلاس 23 جو ہے وہ کہتا ہے, اسی کے بارے میں. اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی پی ایم ایل این کی, نواز شریف صاحب کی بات کی تھی, پھر احسن اقبال کی آپ نے بات کی. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے بھی جو سرکردہ لیڈران صاحبان وہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے. وجہ یہ ہے کہ جی سب کو پتہ ہے کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں ان میں بہت سارا پیسہ لگتا ہے, کروڑوں کی بات ہوتی ہے, اور سیٹیں بیچی جاتی ہیں. اب یہ کہنا کہ جی اجلت میں کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں, ہم تو پارلیمنٹ میں لے کے آئے ہیں, ان کا رویہ کیا رہا ہے اس میں, کیا انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے؟ نہیں.
جو حالت ہوئی ہے پارلیمنٹ کی, اس میں 2 دن جو حالت ہوئی ہے پارلیمنٹ کی, وہ آپ نے بھی دیکھا. وہ فرما رہی ہے کہ 12 منٹ میں آپ نے پاس کروانے کی کوشش کی, ڈیبیٹ تو ہونے نہیں دی. سب میں بات کر لوں پلیز, پھر آپ ضرور, میں آپ کی بات, if you want to interrupt, then I'll just get up and leave. No, I'll just get up and leave because you've said so much, which is untrue. آپ بات تو کرنے دینا جی, مجھے بات تو کرنے دینا. آپ نے 12 منٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی سے آپ بات تو کرنے دینا بی بی, آپ بات تو کرنے دینا. مجھے رؤوف صاحب جواب دیں جی پلیز, مجھے بات, میں آپ کا یہاں جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں ایک پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں جیسے آپ کر رہی ہیں. You have no right to ask me questions. I'm not here to respond to your questions. آپ غلط بیان نہیں کر رہے. میں بالکل نہیں کر رہا, غلط بیانی آپ لوگ کرتے ہیں. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. چلے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے تک رکھیں نا جی, ہم نے سن لیا. No, I'm sorry, میں نے سن لیا آپ کا پوائنٹ آف ویو. آپ مجھے بات کرنے دیں. آپ پارلیمنٹری نارمز کی بات کر رہی ہیں, وہ آپ نے پوائنٹ بالکل ٹھیک ریز کیا کہ آپ جلدی 12 منٹ میں ایک لیجسلیشن کیوں پاس کروا رہے تھے, وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں اس کی وجوہات اپنی جگہ ہیں, میں اس کی لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا فرینکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سو مینی ادر تھنگس جو کہ جس کے اوپر بات کرنی چاہیے. معاشرے کی بات کی گئی, بہت اچھی بات کی گئی. دیکھیے شہزاد صاحب نے کہا, میں ٹوٹلی میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. معاشرہ بہت کرپٹ ہو چکا ہوا ہے, معاشرہ بہت ڈی جنریٹ کر چکا ہوا ہے. کیا یہ معاشرہ جو وہ 2 دن میں ٹھیک ہوگا, 2 ہفتے میں ٹھیک ہوگا, 2 مہینے میں ٹھیک ہوگا؟ یہ معاشرہ ٹھیک کرنا بالکل کرنا چاہیے, بالکل ٹوٹلی ایگری. لیکن اس کے لیے تو یار جنریشنز چاہیے آپ کو معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے, جس حد تک یہ معاشرہ ڈی جنریٹ کر چکا ہوا ہے. اب یہ چھوٹے جو سٹیپس جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب لے رہے ہیں, اگر ان سے معاشرے کی بہتری کی طرف قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو بھول کے اکٹھا ہو جائے. یہ ایک میجر ایشو ہے پاکستان کے الیکشنز میں. میں شہزاد صاحب کی اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو دھاندلی ہوتی ہے صرف سینٹ تک کنفائنڈ نہیں ہے. یہ آپ کے جو الیکشن ہے وہ تو 2.5 سال دور ہے نا, ابھی پڑے ہوئے ہیں. اب اس عرصے میں بیٹھ کے تمام پارٹیز ٹھیک ہے کنسنسس کے ساتھ کر لیں کہ جی ہم نے الیکشنز ایسے کرنے ہیں تاکہ اس میں دھاندلی نہ ہو. وی آر آل فار دیٹ. بیٹھیں جتنے مرضی الیکٹورل ریفارمز کریں, ہم تو کئی دفعہ انوائٹ کر چکے ہوئے ہیں, اسپیکر صاحب نے کئی دفعہ انوائٹ کیا. پرابلم یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا سٹانس, جہاں کانٹرڈکشنز ہیں ان کی, نمبر 1 بات وہ ان اسمبلیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, وہ اس حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اسمبلیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کے باوجود سینٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اس کے بعد ہم ریزائن کر دیں گے. اس کے باوجود بائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ ہم ریزائن کر دیں گے. تو ان کے اپنے جو سٹانس ہے اس میں اتنے زیادہ تضادات ہیں بھائی کہ ان کو آپ میں بیان کرنے پہ آؤں تو شام ہو, مطلب اور 6 گھنٹے یہاں گزر جائیں گے. ایشو کیا ہے اس وقت؟ ایشو یہ ہے کہ اگر اس سٹیپ سے معاشرے کی امپروومنٹ میں یا ہمارے الیکٹورل پروسیس کی امپروومنٹ کی طرف ایک چھوٹا سا بھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کو اٹھائیں. دوسری بات جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے اس آرڈیننس کو ابھی نافذ نہیں کیا. اس آرڈیننس کو صرف ہم نے کہا کہ یہ آرڈیننس نافذ ہوگا اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں پازیٹیو ہمیں انپٹ دے گی کہ جی آپ ایسا کر لیں. اگر فار دی پبلک انڈرسٹینڈنگ, اگر آپ جو الیکشن کمیشن 11 تاریخ کو شیڈول اناؤنس کرنے جا رہا ہے سینٹ الیکشن کا, وہ 3 یا 4 مارچ کی ڈیٹ ٹینٹیٹو ڈیٹ لگ رہی ہے, اگر الیکشن کی ڈیٹ تک یعنی الیکشن ڈے تک اگر سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن سامنے نہیں آتی ہے وہ لیگل میٹر ہے, اس کو ایڈریس کر لیا جائے گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو بیسک بات ہے کہ یہ آرڈیننس اس وقت نافذ ہوگا جبکہ سپریم کورٹ کی پازیٹیو انجنکشن آئے گی. اگر پازیٹیو انجنکشن آ جاتی ہے تو جو سسی صاحبہ نے کہا ہے کہ جو اس کے بعد چیلنج ہو جائے گا وہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ سپریم کورٹ کی انجنکشن آلریڈی آ چکی ہوئے گی. اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے سر, اگر کہتی ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ صحیح ہوگا یا پھر آپ تھرو امینڈمنٹ اس کو چینج کریں گے. دیکھیے اس وقت امینڈمنٹ کے تھرو اس لیے چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ان کے رویے تو آپ نے دیکھ لیے ہیں, کبھی نہیں کرتے نا جی. 2.5 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر, نہیں کرتے. جوائنٹ سیشن کیوں بلانا پڑا تھا ہمیں FATF کے لیے؟ کیوں بلایا تھا ہم نے؟ اس لیے بلایا تھا کہ یہ لوگ وہاں بھی 34 پوائنٹ کا NRO لے کے آ گئے تھے. وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب پوائنٹ یہ ہے آپ اپنا وقت ضرور آئے گا, میں آپ کی بات بڑے پیشنس سے سنوں گا. بیوی میں نہیں سب سے کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ یہ پرٹیننٹ پوائنٹس ہیں اور بڑی غلط پوائنٹس بھی ہیں. نہیں بالکل صحیح بات ہے, یہ 100% صحیح بات ہے. بیوی میرے پاس وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہمارے پاس پڑا ہوا. انہوں نے NRO جو جی مانگا تھا, انہوں نے PTI اور پیپلز پارٹی اور PMLN نے جوائنٹلی 34 پوائنٹس میں انہوں نے جو امینڈمنٹس پرپوز کی تھی, that nothing but ڈیمانڈنگ an NRO.
اور اس کی وجہ سے ہمیں جوائنٹ سیشن بلانا پڑا تھا, جو کہ ہم نے پھر FATF کا جو لا تھا وہ پاس کیا تھا. لیکن ان لوگوں میں پیشنس نہیں ہے نا, یہ بات سن نہیں سکتے, ان میں حوصلہ نہیں ہے. آپ ان کو چپ کرائیں اگر بات کرنی ہے. رؤف صاحب دیکھیں, صرف یہ ایک ایشو نہیں ہے نا, یہ جو سینٹ الیکشن کے اوپر امینڈمنٹ کا صرف ایک ایشو نہیں ہے, ہر ایشو پہ اپوزیشن کی شکایت ہے کہ آپ بزنس انٹرپرائز کی طرح چلا رہے ہیں ملک کو. یہ تو ڈیموکریسی جس میں کنسنسس کے ساتھ ملک چلانا ہے. PTI ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایک کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو ہم بیک اسکریچنگ کے ساتھ حکومت نہیں چلانا ہے. ہم اصول کی بنیاد پر حکومت چلانا چاہتے ہیں. اصول کی بیسس کے اوپر اگر یہ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم جیسے چلتی رہی ہے, جیسے چلتی رہی ہے حکومت, کیا وہ ٹھیک چلتی رہی ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے نیب کے چیئرمین بنائے ہیں, جیسے باقی سارے لوگ آپ نے بنائے ہیں, کیا یہ ٹھیک چلتی رہی ہے؟ سر آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں چلتی رہی ہوگی نا, میں بھی کہتا ہوں ٹھیک نہیں چلتی رہی ہوگی, لیکن پھر ہم ایسا نظام بنا دینا کہ ملک میں ایک ہی پارٹی الیکٹ ہو کر آئے گی پارلیمنٹ میں اور اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی. کیوں نظام؟ اب جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میں پروویژنز موجود ہیں ہم ان کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں کر رہے, یا ہاں ہمیں پکڑیے اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کو کبھی وائلیٹ نہیں کر رہے. کنسنسس کی جو بات ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی وائلیشن ہم نے نہیں کی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن میں وائلیشن کیے تو آپ جائیے کورٹ میں جائیے, آپ کورٹ میں جائیے. آئی ایم سوری, کنسنسس کیبنٹ میں بیٹھ کر کرتے ہیں. Senators have not had the patience to listen. They're so guilty. They cannot listen to truth. سن نہیں سکتے سچائی کیونکہ آپ لوگ اتنے مجرم ہیں. You can't deny it. No. The thing is that you have been saying that you want to follow the constitution, and the thing is that you have been violating rules of procedure. وہ الگ اور constitution الگ ہے. اگر ہم نے constitution کو violate کیا ہے تو آپ کے کس نے روکا ہے کہ آپ جائیں کورٹ میں ہمیں چیلنج کریں؟ آپ جائیں کورٹ میں. آپ میں تو حوصلہ نہیں کہ آپ سچ کو سن سکیں. آپ اس وقت سے انٹرپٹ کر رہی ہیں. آپ مجھے بھلے بار وہ آپ اس وقت انٹرپٹ کر رہی ہیں اس وقت سے. میں نے آپ کی کسی بات آپ جب بول رہے ہیں میں نے بات نہیں کی. آپ مجھے بھی رائٹ ہے کہ اس کو پولیٹیکلی اپنا ایک مخصوص ٹائم میں آپ کو بالکل رائٹ ہے کہ آپ بھی بیٹھے ہیں. اگر میں ڈس ایگری کر رہی ہوں تو اس میں بالکل آپ اپنا ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. موسٹ ویلکم. ایک بات سینیٹر صاحبہ کنفرم کر دیں کہ آپ نے کہا کہ یہ انلیگل کام کر رہے ہیں, چیلنج کریں میں جا کے کورٹ میں. یہ بتائے گا کہ آرڈیننس لانا کیا وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ کیا وہ تو انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے نا. ہاں اس کے اندر جو کچھ آپ لا رہے ہیں اس کے سبسٹنس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کیا سبسٹنس جو ہے وہ آئین کے ساتھ متصادم, جو آئین کی بنیادی شرائط ہیں ان کے ساتھ متصادم ہے یا نہیں. امیر صاحب معاملات کیا ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے. اگر یہ کہیں کہ صدارتی نظام قائم کرنا ہے, ہم آرڈیننس پہ ایک اس میں لے کر آتے ہیں, کیا بات ٹھیک ہوگی؟ نہیں ہوگی. وہ تو پورا کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میں بتاؤں کس نے کہا ہے؟ نہیں کس نے کہا ہے بتائیے نا. آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے, کس نے کہا ہے کہ صدارتی نظام ہم نے قائم کرنا ہے؟ Constitution, دیکھیے آرڈیننس از آور کانسٹیٹیوشنل رائٹ. آپ ہمیں ثابت کریں کہ ہمارا رائٹ نہیں ہے. آپ یہ لیفٹ اور رائٹ کی نہ مارے نا. آپ صاحب ہمارا رائٹ نہیں ہے. رؤف صاحب اور سینیٹر صاحب آپ دونوں کی اجازت سے ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آتا ہوں. جو پارلیمانی پروسیس ہے جس میں دونوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اپوزیشن نے بھی, گورنمنٹ ان ویٹنگ نے بھی اور سٹنگ گورنمنٹ نے بھی, کیونکہ اپوزیشن کو گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے, دونوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. لیکن مولانا صاحب نے ایک بات فرمائی ہے, کیا اس کے بعد اب کوآپریٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اپوزیشن کی شکایت ہے کہ حکومت پارلیمانی جمہوریت کو بلڈوز کر کے یک طرفہ فیصلے کر رہی ہے, اور حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چونکہ تعاون نہیں کرتے اس لیے پر ہمیں اپنے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آخر کار ملک چلانا ہے. اب یہ دو رائے ہیں مختلف, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب اس میں ایک اور رکھنا ڈال دیا ہے. وہ کیا دکھائیں؟ رائٹ شہزاد صاحب آپ کی اجازت سے میں یہ کامنٹ ایک لے لوں. دیکھیں اگر یہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے اور آپ ڈکلیئر کر دیں اس بات کو کہ ہم نے تو تعاون کرنا ہی نہیں ہے, ہم اب کرنے ہی نہیں دیں گے اور نہ چلنے دیں گے, تو پھر یہ لائیں گے آرڈیننس پر. آپ تو خود مجبور کر رہے ہیں ان کو آرڈیننس لانے پہ.
نہیں آرڈیننس یہ آپ دیکھ لیں, ہسٹری ذرا دیکھ لیں, اس پر ہم نے بڑی ایک کیس اسٹڈی کیا تھا اپنی کمیٹی میں بھی. آرڈیننس یہ تب لے کر آتے ہیں یا پروڈکٹ کر کے ہاؤس کو, پھر یہ اچانک سے لے کر آتے ہیں, اس کو لے بھی نہیں کرتے. وہ جو آپ کو ایک گیون ٹائم ہوتا ہے نا, اس پیریڈ میں تک وہ بھی لے نہیں کرتے, یا پھر یا تو پیڈا کی طرح وہ لیپس ہو جاتا ہے, وہ پھر عوام کا جو ہے وہ مزاحمت یہ برداشت نہیں کر سکتے, پھر ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹری پریکٹسز کے خلاف بات, ایسا ہوتا تو پیپلز پارٹی کبھی بھی اپوزیشن کو نہیں منواتی کہ اوتھ لے, آپ حصہ بنے, پارلیمنٹ میں ہر چیز ہونی ہے, آئین کے مطابق ہونی چاہیے, آئین کے فریم ورک سے کوئی بھی باہر نہیں جانا چاہیے, چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو. بات یہ ہے کہ ہم جو بھی بزنس جمع کراتے ہیں اس کو یہ بلڈوز کر دیتے ہیں, یہ ہمیں بات رکھنے کا بھی موقع نہیں دیتے. انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیز تک کو تالے لگا دیے ہیں. جناب امیر صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو, پارلیمنٹ کو بھی اتنا وقت, جو ہم نے ریکویزیشن ابھی کیا, ابھی ہمارا سینٹ میں بھی ہماری ریکویزیشن والا اجلاس تھا جو اتنی عرصہ جو اس کو زیادہ, ابھی ان کا جو تھا وہ 4 دنوں میں انہوں نے ختم کر دیا, اس میں ایک بھی کام کی چیز انہوں نے ٹیک اپ نہیں کی. قومی اسمبلی میں بھی جب ایسا ہوگا, ہمیں وہ چاہیں گے کہ اپوزیشن کو بلا بنا کر, یعنی ایک یعنی لو اینٹی, یعنی کوئی جس کے کیا ہمارے دماغ ذہن نہیں ہے, مینڈیٹ ہم نے بھی لیا ہوا ہے, دھاندلیوں کے باوجود اپوزیشن ایک بڑی تعداد میں بیٹھی ہے, جس سے یہ اتنے خوفزدہ ہیں, تبھی تو یہ اتنی ال پریکٹس, یہ بلنڈر کر کے یہ آرڈیننس لے کر آئے ہیں, جن کا اگر یہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ان کی یہ جو رئیس سے سیٹس میں چلی جائے. دیکھیے گا باہر صورت ان کا رائٹ ہے. اچھا ایک کامنٹ آپ کر دیں, پھر میں ذرا اسی پہ جو مولانا صاحب نے فرمایا, میں شہزاد صاحب سے بات کرتا ہوں. وہ فرما رہی ہے کہ آپ تو اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھی نہیں چلنے دے رہے. اسٹینڈنگ کمیٹی تو بیک بون ہے پارلیمنٹ, ہائی غلط بیانی ہے, بالکل چل رہی ہیں. کہاں نہیں چلنے دی ہم نے, یہ تو خود بلڈوز کر رہی ہیں. وہاں بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جی ہم ان کو نہیں چلنے دیں گے. یہاں بھی پارلیمنٹ میں بھی ان کا ایٹیٹیوڈ جو آپ نے پڑھ کے, اور یہی ایک پریکٹیکل, یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہی. یہ بات دیکھیے بی بی, آپ نے اگر بات صرف کرنی ہے تو میں چپ رہتا ہوں, آپ بات کرتی جائیے. میں امیر صاحب سے کہتا ہوں کہ صرف آپ کی بات سن لیں. لیکن آپ اپنے لیجسلیٹر سے پوچھیں کہ یہ طریقے, میں بات سن کے, میں اپنے لیجسلیٹر سے بات کر کے آیا ہوں بی بی, ہم ان سے ڈیلی بات کرتے ہیں, ہمیں آپ کے رویوں کا پورا علم ہے, ہمیں آپ کی نیگیٹیوٹی کا پورا علم ہے, ہمیں آپ کی اس انٹینشن کا پتہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دے رہی. آپ کے لیڈران خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں, اس کے باوجود آپ مان نہیں رہی ہیں. سینیٹر صاحب میں تو آپ ہی کے حق میں سوال کر رہا ہوں, میں تو آپ ہی کا سوال پوچھ رہا ہوں. اوورسیز کے حوالے سے یہ رپورٹ لے کرنی تھی, 2.5 سالوں سے پی ٹی آئی نے نہیں کی. بھائی ہمارا حق ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے ہم جو کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں, ہم وہی کر رہے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ رہے ہیں, ابھی بھی لکھنا دینا پڑتا ہے. شہزاد صاحب کو we have not violated the constitution. شہزاد صاحب I'm sorry, ہم آپ کو پینڈر نہیں کر سکتے, پیپلز پارٹی والوں کو نہیں کر سکتے. شہزاد صاحب آپ پہ حوصلہ ہی نہیں کہ آپ بات سن سکیں, آپ حوصلہ کر کے آئیں. شہزاد صاحب سچ سنیں اور سچ بولیں. شہزاد صاحب آپ کی انٹروینشن کی ضرورت ہے یہاں پہ. دیکھیں جو شکایت اپوزیشن کی ان جنرل ہے, یہ شکایت صرف اس ایک پرٹیکولر ایشو پہ نہیں ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن کا نظام تبدیل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ہم سے ڈسکس نہیں کیا. ان کی شکایت وہ کہہ رہے ہیں تھرو آؤٹ دیز 2.5 ایئر یہ ہم سے پوچھتے نہیں, خود سے سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, رؤف حسن صاحب جو ہے نا وہ میری طرح بیچارے خام خواہ ان چیزوں میں الجھ گئے ہیں. شریف انسان ہے, ان کا کام کچھ اور تھا اور وہ کس کام میں چلے گئے. نہیں شہزاد صاحب ٹھیک ہے, کرنے دیں مجھے تھوڑا بہت سے. پی ٹی آئی کے لیجسلیٹرز اور باقی اپوزیشن کے لیجسلیٹرز کا کام تھا, ان کو کرنے دیجیے. لیکن دیکھیے بات یہ بنیادی طور پر بنیادی نقطہ یہ ہے, اور یہ میرے حال میں اب کافی واضح ہو کے سامنے آ چکا, فضل الرحمان صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ کو کام نہیں کرنے دینا. اچھا یہ ایک بنیادی چیز ہے, چاہے اس میں پیپلز پارٹی کتنا بلیو کرتی ہے یا نہیں کرتی, پی ایم ایل این بہت زیادہ کرتی, جو شیڈ ہے اس کا فرق ہو سکتا ہے پرسنٹیج وائز, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو کام نہیں کرنے دینا. نمبر 2, ہم جیسے لوگ جو ہیں, جو کہ میں ہم آپ جو باہر بیٹھے, ہم عوام کی طرح ہیں. دیکھیے نا, آپ رؤف حسن صاحب اگر پی ٹی آئی میں مثال کے طور پہ ان کو گن بھی لیا جائے, ریگولر ممبر آف دا پی ٹی آئی, اور ادھر سے سسی صاحبہ ہیں, تو یہ دو پارٹی کے پولرائزیشن کی انتہا دیکھیے کہ ہم جیسے عوام جو ہیں, ہم آرام سے ایک سائڈ پہ بیٹھے سنتے جا رہے ہیں کہ یار ہمارے بھلے کی بات کب ہوگی اور ہم کب اپنے بھلے کی بات سنیں گے ان دونوں سائڈ سے یا تینوں سائڈ سے. اچھا تو یہ نہیں ہو رہا, تو یہ دوسرا نقصان ہے جو کہ ہمیں پچھلے 2.5 سال سے دیکھنے میں ملا. 3rd چیز, ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہو پائی. اگر کوئی طریقے نکالے گئے تو ان طریقوں پہ عمل نہیں ہو پاتا. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اٹ از ناٹ فار اس ٹو کمنٹ اپون.
اٹ از فار آر لیڈرز جو ہم بھیجتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ان کا کام ہے کہ اس پہ بیٹھ کے بات کریں. چوتھی بات, اور کوئکلی بات کروں گا تاکہ آپ کا ان دونوں کی جو ڈیبیٹ ہے اس میں کوئی زیادہ رکھنا نہ پڑے. نہیں, آپ موجود رہیں شہزاد صاحب, آپ ڈیبیٹ میں موجود رہیں, آپ ماڈریٹنگ وائس ہیں, آپ بالکل موجود رہیے. I strongly plead. No, I'm enjoying your discussion. لیکن the point is کہ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آرڈیننس جو ہے, آرڈیننس کا آنا یہ بدمزگی ہے لیکن اللیگل نہیں ہے, غیر قانونی نہیں. ٹھیک ہے, اس کی یہ قانونی حیثیت بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے, لیکن اس آرڈیننس کو آپ مطلب اٹ کین بی تھرون آؤٹ آف دا کورٹ, دی اپوزیشن کین ٹیک اٹ ٹو دا کورٹ. اب کورٹ چونکہ آلریڈی ایک کیس سن رہا ہے اس معاملے میں, تو کورٹ یہ کرے گا کہ اگر کوئی لے کے جائے گا تو کورٹ اس کو نتھی کر دے گا, اسپیشلی پھر سپریم کورٹ میں, کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی بحث چل رہی ہے, تو کوئی لوور کورٹ اس کو سن نہیں سکتا اس معاملے کو. جب جانا ہے تو سپریم کورٹ, اوپن بیلٹ کا معاملہ ہے, یہ نتھی ہو کے ایک فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ سے جو ڈسٹرب گا کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس میں آرڈیننس بھی سیٹل ہو جائے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے یا پولیٹیکل پروسیسز کے حساب سے یہ بدمزگی کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ ایک آرڈیننس کے تھرو ایک چیز تیار کر کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب دس از مائی وے فار ایگزامپل, تو یہ بدمزگی ضرور ہو جاتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے, ہم نے جب اپنے ہاتھ سے چیزیں نکال کے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ غیر کیا کہتے ہیں اس کو, جمہوری قوتیں, غیر جمہوری قوتیں انوالو ہو جاتی ہیں. اس لیے انوالو ہو جاتی ہیں کیونکہ جمہوری قوتیں مسئلوں کا حل نہیں ڈھونڈ پاتی, اور غیر جمہوری قوتوں میں وہ ادارے بھی ہیں جو کہ جن کا عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے, اور پھر یہ کورٹس بھی ہیں جن کو کہ ہم انوالو کر لیتے ہیں ان چیزوں کے اندر. تو یہ فیلئر ہے پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان کا, اور رؤف حسن صاحب سے زیادہ کون اس بہتر چیز کو جانے گا. اینڈ وائل ہی از دیئر, آئی تھنک یہ چیزیں اگر یہ ٹھیک کر جائیں اگلے 2.5 سال میں انشاءاللہ, تو میں سمجھوں گا ان کی کنٹریبیوشن بہت زبردست ہو جائے. لیکن وہ ٹھیک کیسے ہوں گی؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور خطرے کی گھنٹی جو بجا دی ہے, وہ ذرا سنیں صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی رؤف صاحب, آپ شاید کل خوش ہو گئے تھے کہ یہ تو 26 کو آئیں گے اور 26 کی شام کو چلے جائیں گے, وہ نہیں جانے والے سر. ہم تو چائے پانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چائے پانی تو پنڈی والوں نے رکھا ہوا ہے, آپ نے کون سی کیٹرنگ کا بندوبست دیں گے, ہم ان کو کر دیں گے جتنی دیر مرضی آ کے یہ بیٹھیں جناب, یہ ان کا حق ہے. جمہوریت میں یہ اپنا حقوق جو ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں, ہاں, لیکن ہماری جو کنٹینشن یہ ہے کہ اگر انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تو پھر ادارے حرکت میں آئیں گے, اور وہ آئیں گے, ڈیفینیٹلی آئیں گے, ایز لانگ ایز یہ ایک پیسفل ایک اپنا کانگریگیشن کرتے ہیں. وہ تو رائٹ ٹو اسمبلی ہے, ہم اس میں بالکل کوئی انٹرپشن نہیں ڈالیں گے, اور ہم نے ڈالی بھی نہیں ہے. پاس ٹریک اور جب یہ ڈائریز وغیرہ نکال رہے تھے, اس کے ہم نے کسی صورت میں ان کے ان کاموں میں کوئی جتنے دن تک بیٹھنا چاہیں بالکل بیٹھیں, لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہ کے. اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. اچھا, کیا ڈی چوک تک جانا قانون کے دائرے میں ہے یا نہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کیا انہوں نے اجازت دینی ہے کہ نہیں دینی. آپ بھی تو گئے تھے نا, وہ دیکھیں بیٹھنے کی جہاں اجازت دیں گے, جو بھی ہوگا, جب بھی اپنی خواہش کا اظہار کریں گے کہ انہوں نے کہاں بیٹھنا ہے, جب یہ آئیں گے اس وقت بات کریں گے کہ کہاں بیٹھنا ہے, اس وقت یہ بات ڈسکس ہو جائے گی کہ کہاں بیٹھیں. اس کے آئی ہوپ کہ دونوں پارٹیز مل کے کوئی, لیکن جہاں تک آپ جا چکے ہیں وہاں تک تو ان کو بھی رائٹ بنتا ہے نا. دیکھیے, میں رائٹ کو تو نہیں لیتا, اس بات کو نہیں کرتا. یہ آ رہے ہیں, آئیں, پہلے آئیں تو صحیح نا, ہاں پہلے آئے تو صحیح نا. 26 کو تو انہوں نے کہا کہ ان کے قافلے چلیں گے. اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ یہ آئیں گے بھی نہیں؟ میں ذاتی لیول کے اوپر تو مجھے ڈاؤٹ, کیونکہ پچھلے 6 مہینے میں جو ان کا جو رہا ہے کہ پہلے یہ کچھ اناؤنس کرتے ہیں, اس کے بعد پھر جاتے ہیں. کیا انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس کیا کچھ سیکرٹ ایجنسیز کی کوئی رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ یہ نہیں آئیں گے؟ میں لازمی بات ہے پرائم منسٹر صاحب کے پاس آ رہی ہوں گی, اس سے مجھے آگاہی نہیں ہے کہ کیا رپورٹس ہیں کیا نہیں آ رہی, سو میں اس کے اوپر اسپیکولیٹ بھی نہیں کروں گا. بٹ آپ کتنا کراؤڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو 6 مہینے پہلے یہ اپنے جلسوں میں کر سکیں, کتنے تھے جلسیاں کی ہیں انہوں نے, جلسہ تو کر نہیں سکے ابھی تک. وہی آ جائے گی ایک چھوٹی سی جلسی, 1000 2000 4000 5000 بندہ آ جائے گا, زیادہ سے زیادہ. بیٹھ جائیں, کب تک بیٹھیں گے, بیٹھ جائیں. ہم ان کے راستے میں کوئی روڈا نہیں اٹھائیں گے. چلیں, یہ کمٹمنٹ اب آپ کی ہے, بالکل کوئی روڈا نہیں اٹھائیں گے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بارہا کہہ چکے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سینیٹر ہیں کہ آپ 26 کو چلنا شروع کریں گے, 28 29 کو پہنچیں گے, ٹھیک 2 ہفتے کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا, تو اس کا مطلب ہے آپ تو آئی 14-15 دن کے لیے نا, زیادہ سے زیادہ. بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید. مولانا فضل الرحمان صاحب نے حتمی طور پہ یہ کہہ دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے بہاف پہ, لیکن اس بات کا ذکر جس دن یہ اعلان ہوا 4 فروری کو پی ڈی ایم کی میٹنگ کے بعد 26 مارچ کو لانگ مارچ کا, اس دن مولانا صاحب نے یہ بات نہیں کی. یہ بات آج سامنے آ رہی ہے 7 تاریخ کو, 3 دن کے بعد, کہ ہم بیٹھیں گے, جائیں گے نہیں. تو سینیٹر صاحبہ 14 یا 15 اپریل کو رمضان المبارک شروع ہو جائے گا, تو ظاہری بات ہے رمضان میں تو نہیں بیٹھیں گے آپ, تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ تو 14 دن یا 15 دن بیٹھیں گے. اگر آپ 14-15 روز بیٹھ کے اٹھنے والے ہیں, جو کہ پیرنٹی نظر آ رہا ہے, تو آپ حکومت کو انڈر پریشر لانے کے لیے آ رہے ہیں نا. تو حکومت کو جب پتا ہے کہ آپ نے فلاں تاریخ کو چلے جانا ہے, تو حکومت کے اوپر تو پریشر بنے گا ہی نہیں. پریشر تو ابھی سے ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لوگوں کی نیندیں حرام ہیں, یعنی جو مہنگائی بڑھائی اس سے نیندیں حرام نہیں تھی. اب جو جن کو یہ جلسیاں کہہ رہے ہیں, ابھی جو حیدرآباد کا پرسوں ہونے والا ہے, جو ہماری ڈویژن کرنے جا رہی ہے, آپ دیکھیے گا کہ یہ جلسی ہے, جلسہ ہے, جلسوں کا باپ ہے. اس پورے سارے جلسے زبردست ہوئے ہیں, لیکن یہ بھی ایک ریکارڈ توڑنے والا جلسہ ہوگا پرسوں. ایڈوانس مبارکباد دیتی ہوں پی ٹی ایم کی ساری ہماری. رؤف صاحب کو مبارکباد دے رہی ہے. میں ان کو مبارکباد, اچھا جلسہ کریں گے تو میں ان کو مبارکباد خود دوں گا. آپ اچھا جلسہ کریں بی بی, ضرور کریں. میں پی ٹی ایم کی قیادت کو, اپنی قیادت کو مبارکباد ایڈوانس میں دے رہی ہوں. اور دوسری چیز یہ آپ نے جو سوال کیا ہے, دیکھیں ڈیٹ کا ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, جو ڈیٹیلز ہیں, تفصیلات ہیں, لائحہ عمل ہے, وہ آنے والی میٹنگز میں جو ہے اس کا سارے وہ اناؤنسمنٹ ہوگی. ظاہری باتیں, ایک مختصر چیز میں یہ کہوں گی, میں پھر سے بات کہہ رہی ہوں, وہ شور میں بات دب گئی کہ یہ جو آرڈیننس ہے, یہ پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہم تصور کرتے ہیں. یہ جو ہے ابھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی رائے بھی نہیں آئی, ان پر اثر انداز ہونے کی بھی بھدی یہ کوششیں, ناکام کوششیں, یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ بات میں جو میری بات جو ہے وہ رہ گئی تھی بیچ میں شور میں. دوسری یہ کہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ لائحہ ہم پرامن ہیں. ہم پی ٹی آئی کی طرح یہ تو اداروں کو نہ صرف تصادم پیدا کر رہے, لیکن انہوں نے تو اداروں پہ حملہ بھی کیا تھا, یا ان کی جو ہے وقار کو بھی چھیڑا تھا. ہم ایک گملہ بھی ابھی تک نہیں ٹوٹا, اللہ کا شکر ہے, اور ہم پیسفل رہے ہیں. ہم آئین کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم اپنی جدوجہد پر گامزن ہیں. ہم کوئی بھی غیر آئینی چیز نہیں چاہتے, اور عوام کے بلبوتے پہ ہم چل رہے ہیں. عوام کے بلبوتے پہ ہی یہ تحریک کامیاب ہوگی. رائٹ. شہزاد صاحب, یہ جو پلان ہے 26 مارچ اینڈ فالوڈ بائی دی سٹ ان اگر ہوتا ہے, اور وہ ظاہری بات ہے بازار نہیں لگ رہا کہ بہت زیادہ دنوں تک ہوگا, تو یہ پلان اب یہ پتہ نہیں اے بی سی ڈی کون سا پلان بنتا ہے پی ڈی ایم کا, لیکن یہ پلان سکسیسفل ہوگا. مقصد تو حکومت کو سب آرڈینیٹ کرنا ہے نا. کیا حکومت ہو جائے گی؟ 126 دن کا دھرنا سب آرڈینیٹ نہیں کر سکا تو یہ کرے گا. لیکن بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جب میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کی, جو بڑی ان کی کرٹیکل بڑی میٹنگ تھی جس میں یہ سارے فیصلے ہوئے, اس میں یہ اندر سے ٹکرز جب آنا شروع ہوئے, ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی, تو یہ کہا گیا کہ مولانا صاحب کا خیال ہے کہ ایسی تاریخ کو رکھا جائے جو کہ پھر ہم 12 اپریل تک یا کہ رمضان کے شروع تک ہم اس کو ختم کر سکیں. اچھا, اس کی 2 وجوہات تھیں کہ اتنے لوگ آ جائیں جو کہ اتنے دن چل جائیں, کیونکہ آفٹر آل انہوں نے پھر اٹھ کے جانا ہی ہے. اگر اس کی مثال لی جائے الیکشن کمیشن والے جلسے کی, جس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی, تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بدقسمتی سے اتنے لوگ جمع نہیں کر پائے تھے, اور شاید 2-3 ہزار میکسیمم الیکشن کمیشن آگے پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا, تو اس کو دیکھتے ہوئے. لیکن سب سے کرٹیکل چیز ابھی سسی صاحبہ نے جو اپنے کمنٹس میں بولا, انہوں نے کہا کہ ابھی صرف تاریخ اناؤنس ہوئی ہے, ہم کوئی غیر جمہوری کام پیپلز پارٹی نہیں کرے گی. تیسری بات, پیپلز پارٹی نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے, میری نظر میں وہ شاید کہیں یا نہ کہیں کہ ابھی جوائن کرنا چاہے ان کو اس قسم کے سٹ ان میں نہیں, وہ مارچ میں تو آ جائیں شاید, لیکن شاید سٹ ان نہ کرنا چاہیں. یہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے ہمارا کلیئر ہے موقف, اور اس حوالے سے پی ڈی ایم کی جو بھی فیصلے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے. لیکن شہزاد صاحب, آپ کے سگنلز کا بھی شاید کچھ انٹرپشن ہو رہی ہے. شہزاد صاحب, پھر یہ آپ کو جو پی ڈی ایم کا پلان ہے, یعنی پہلے مولانا صاحب نے 2019 میں ایک آزادی مارچ کیا, پھر اس کے بعد کچھ رہبر کمیٹیاں بنی, پھر پی ڈی ایم بن گئی, میٹنگز ہوتی رہیں, جلسے 7 بڑے جلسے کیے, کچھ 7 کے قریب ریلیاں, ابھی حیدرآباد کراچی کا پلان ہے, اس کے بعد لانگ مارچ. یہ وائز پلان تھا پی ڈی ایم کا کہ یہ جو اپنی انرجیز آخری سال میں حکومت کے خلاف ایز اے اپوزیشن یوز کرتے, وہ ساری انرجیز ایگزاسٹ کرنا شروع کر دی انہوں نے دوسرے سال سے ہی. دیکھیے نا, تینوں لیڈرشپ دیکھیے نا, مولانا صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کے سٹیکس اتنے زیادہ پرسنل سٹیکس نہیں ہیں,
وہ سیاست سے بہت دیر کے بعد آؤٹ ہوئے ہیں. تو ایک ذاتی ان کا ایک اینگل ہے اس چیز میں میری نظر کے اندر, جو کہ وہ بہت جس نے ان کو بالکل ڈٹرمن کیا ہوا ہے کہ سم ہاؤ ہی ہیز ٹو فائنڈ ہز فوٹنگ بیک ان خیبر پختونخوا, جو ہٹی ہے ان کی پی ٹی آئی کی وجہ سے, عمران خان کی وجہ سے. تو ایک تو وہ ذاتی اناد نظر آتا ہے. باقی دونوں پارٹیوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ینگ لیڈرشپ ہے. اچھا, یہ ینگ لیڈرشپ اپنے آپ کو اسٹیبلش اور امپوز کرنا چاہ رہی ہے. پی ایم ایل این کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ ان کا تھوڑا ایک اور پولیٹیکل اینگل ہے, وہ یہ ہے کہ پنجاب میں اس موومنٹ کے تھرو یہ جب اتنے جلد سے ہوتے ہیں, جگہ ملتی ہے, تو وہ جا کے تقریریں کر پاتے ہیں, دوبارہ سے اپنا لاس لگانا چاہیں گے تاکہ پنجاب میں ان کا کوئی نہ کوئی جگہ واپس آ جائے. تو ہر ایک کا مختلف اینگل ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, پنجاب کے اندر آپ نے اینٹی انکروچمنٹ کیمپین شروع کی. پنجاب میں آپ نے اینٹی انکروچمنٹ کیمپین شروع کی. آپ نے پی ایم ایل این کے کھوکھر برادران کے پیک کو آپ نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی. یہی کام آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا, سندھ میں. حلیم عادل شیخ صاحب آپ کے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی میں, سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ان کے پاس گورنمنٹ کی لینڈ ہے, اسٹیٹ لینڈ ہے, لہٰذا ہم کورٹ کے آرڈر سے اس کو ایکوائر کر رہے ہیں. اس پر جو غصہ دکھایا حلیم عادل شیخ صاحب نے مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں, وہ دکھائیں. جس مراد علی شاہ سے آج یہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں, جس کو وائٹ کالر کرمنل کہہ رہے ہیں, چور ڈاکو کہہ رہے ہیں, جب تک ان کی زمینوں کے خلاف آپریشن نہیں ہوا تھا, اور شاید حکومت بھی نہیں تھی, اس سے پہلے کی بات ہوگی, اس وقت یہ مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ سندھی میں فرما رہے ہیں سسی پلیجو صاحبہ اصلاح کر دیں گی اگر ہم نے کچھ غلط چلایا تھا. جی رؤوف صاحب, جو مراد علی شاہ ان کے لیے افیکٹو, انرجیٹک اور آنیسٹ تھا ایک زمانے میں, آج وہ ان کے لیے وائٹ کالر کرمنل بن گیا ہے کیونکہ ان سے زمین واپس لے رہا. اس سوال کا جواب تو حلیم عادل شیخ صاحب زیادہ بہتر دے سکیں گے, لیکن میں جہاں تک میں بات کر لوں سسی بی بی, میں بات کر لوں پلیز. تو چونکہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے تو اس لیے پلیز مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں بات کر لوں. یہ تو ایک پاکستان کی پالیٹکس کا ایک کلچر بھی تو ہے نا. آپ کسی طرف بھی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو آپ لوگوں کے خیالات اور لوگوں کے جو ویوز ہیں وہ چینج ہوئے ہیں, چینج ہوتے رہے ہیں اور چینج ہوتے رہیں گے. ہم جو الفاظ کی شدت ہے میں اس میں بلیو نہیں کرتا فرینکلی. میں فیل کرتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ جب بھی بات کریں ہمیں ایک لاجک, ایک ریزن اور ایک ماڈریشن کے ساتھ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہیے. سو جہاں تک انٹینسٹی آف لینگویج کا سوال ہے, میں انٹرنسکلی مطلب میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا. لیکن بہر صورت سندھ کی حکومت کے بارے میں بہت سے سوالیہ نشان ہیں. جہاں تک ہمارے اس ایجنڈا کا سوال ہے, جو ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے کہ ہم نے قبضہ مافیا جو اتنے بھی ہے جہاں بھی ان کو ختم کرنا ہے, اگر وہ قبضہ مافیا تھیوریٹیکلی کس ملک میں کہیں بھی موجود ہیں, اس کے خلاف حکومتوں کو ان کے ایکشن ہونا چاہیے, لیکن وہ جو ہے قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. اور وہ جو کسی کو اس میں, جیسا کہ ہمارا یہ جو کنٹینشن ہے کہ ہم نے کسی کو قانون کے دائرے سے نکل کے تنگ نہیں کیا, جہاں ہمیں ہمارے پاس ثبوت آئے ہیں کہ یہ زمینیں جو ہیں یہ ان کے اوپر ناجائز قبضہ ہے, تو ان کو ہم نے ویکیٹ کیا ہے. اب وہ حلیم صاحب ہیں, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ زمین ہمارے پاس جائز قبضے میں تھی. تو وہ جو بھی جہاں بھی جائے گا, عدالت میں جائے گا, جہاں بھی جائے گا, وہ بس فیصلہ ہو جائے گا. ہم اس کے حامی ہیں اور ہم اس کے حامی رہیں گے. اینٹی انکروچمنٹ وہ جاری رہے. جی سینیٹر صاحبہ, میں مختصر یہ کہنا چاہ رہی تھی, آپ نے 2 کلپ دکھائے, ایک ان کی کل کی آج کی پریس کانفرنس تھی, اور پہلے جو وہ تعریف کر رہے تھے سی ایم صاحب کی. کتنا بڑا کنٹراڈکشن. اچھا تعریف ٹھیک ہے نا, مجھے سندھی میں تھی نا, اس لیے میں نے کہا آپ بتا دیں گے کہ صحیح سندھی ہم نے چلائی ہے نا. میں جو کہنا چاہ رہی ہوں اس وقت وہ یہ کہ ایک اپوزیشن لیڈر کو کیا یہ زبان زیب دیتی ہے جو کل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہی, اور آج بھی اتنی ابیوزو لینگویج کہ ان کے والد صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے سخت نازیبا الفاظ, اور رؤوف صاحب جیسے بھی, میں ان کی رؤوف صاحب کی ریسپیکٹ کرتی ہوں, وہ بھی بڑے سنجیدہ شخص ہیں, وہ بھی نہیں اس کو جو ہے پسند کریں گے جو ڈیٹیل میں سنیں اگر کہ انہوں نے عبداللہ شاہ صاحب کے لیے کیا کہا, اور مراد علی شاہ صاحب کے لیے پر ذاتی جس طریقے کے حملے کیے ہیں. کیونکہ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس کی جسٹیفیکیشن سندھ حکومت نے, ان کے وزراء نے ساری ایک پریس کانفرنس کل سعید غنی صاحب نے دوسروں نے کی ہے, تو ان کو چیلنج کر سکتے ہیں, یہ تو چیلنج کریں. لیکن اس قسم کی لینگویج میرے خیال میں جو آئی ہے, اور جس قسم کے جو میں تو دوہرا بھی نہیں سکتی, اس کو میں سخت کنڈیم کرتی ہوں. وہ تو کہہ چکے ہیں رؤوف صاحب کے لینگویج جو ہے وہ کسی سائڈ اور بوتھ سائڈ انہوں نے کہا کہ ہونی نہیں چاہیے ہارش انٹینسٹی. حلیم شیخ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, can you believe it? I mean the way he has spoken, you know, said all these things, this is that must be condemned. سسی صاحبہ بسد احترام,
پرائم منسٹر کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے فرام ویریس کوارٹرز وہ بھی کنڈیمنیبل ہے, اس کو بھی کنڈیم کر دیجیے. میرا خیال ہے کہ وہ اچھا ہوگا. اب وزیر اعظم کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اور قومی اسمبلی میں کی بلاول قومی اسمبلی میں بھٹو صاحب نے, بلاول زرداری صاحب نے اس جو زبان استعمال کی اس کو بھی کنڈیم کر. ایک ایسا لفظ بولا تھا بلاول بھٹو صاحب نے, میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کو دہرا نہیں سکتا. ایک ایسا لفظ بولا تھا پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں بلاول صاحب نے, ان سے ایج میں بھی دگنے ہیں. کے بارے میں تو اور چھوڑ دیجئے, جو پرائم منسٹر صاحبہ کی بیگم صاحبہ کے بارے میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے سسی بی بی, وہ آپ کے سامنے ہے, جو ان کا جن کا پالیٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن وہ آپ کے لوگ بھی تو کرتے ہیں نا, جو فردوس اشکوان صاحبہ یا باقی لوگ. اس کا جو جواب میں نے پہلے آپ کو دے دیا کہ جو زبان ماڈریٹلی استعمال کرنی چاہیے, دونوں سائڈوں سے نہیں ہونی چاہیے, بالکل ماڈریٹلی استعمال ہونی چاہیے. بہت شکریہ. کلچر جو ہے وہ ایک پازیٹیو کلچر. شہزاد چودھری صاحب, سینیٹر صاحبہ اور رؤوف حسن صاحب, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.